औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल। और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही अहम वीडियो है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब्स आई हुई हैं, तो उनकी जो तफसीलात है वो मैंने पहले एक वीडियो में आपको बता दी थी। दोबारा से एडवर्टाइजमेंट पे सरसरी सी नज़र हम डाल लेते हैं ताकि हमारे जो जहन में आ जाए कि हम कौन सी पोस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये वो एडवर्टाइजमेंट है जिसमें काफ़ी सारी सीटें थी, 1400 प्लस ये अनाउंसमेंट्स हैं। कांस्टेबल की 941 सबसे ज़्यादा सीटें, और सबसे बड़ी जो इसमें हैरान करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि हर सीट के लिए 2000 रुपया फ़ीस है। ठीक है जी, फ़ीस लिखी है ईच एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप मल्टीपल पोस्टों पर अप्लाई करेंगे तो आपने मल्टीपल टाइम 2000 रुपया जमा करवाना है। तो ये दोबारा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि हमारी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, और फिर जो मेन हमारा जो टॉपिक था वो थोड़ा बैकवर्ड हो जाएगा। तो आज हमने इस पे जानना है कि हम लोगों ने इस पे अप्लाई कैसे करना है। बहुत ही टफ तरीक़ाकार है, लंबा चौड़ा तरीक़ाकार है। आप लोगों ने तमाम स्टेप्स को जो है वो देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो, क्योंकि अगर एक दफ़ा एप्लीकेशन, वैसे इसकी सबसे जो मज़े की चीज़ है ना वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो फर्स्ट टाइम किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन में मुतारिफ हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आ जाना है, वहाँ पे लिखना है NPF। आप जैसे ही NPF लिखेंगे, यानी कि NPF मुखफ़फ़ है नेशनल पुलिस फाउंडेशन का। NPF लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट जो लिंक आएगा वो आएगा नेशनल पुलिस फाउंडेशन का। सेकंड जो लिंक आएगा वो आएगा NPFTS जॉब पोर्टल, यानी कि जॉब के बारे में जो है यहाँ पे डिटेल होती है। कभी भी आपको कोई इश्तिहार नज़र आता है जी कि ज़्यादा असामियाँ हैं, तो आपको तस्दीक करनी हो तो आप इस वेबसाइट पे आके तस्दीक करेंगे। आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। कोशिश करें राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब में करें। उसकी वजह क्या है कि बाद औक़ात ये होता है हर स्टेप में जब आप न्यू स्टेप करते हैं तो उसकी बफरिंग जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ी आसानी से खुल जाता है, और इसको दोबारा आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। कभी कभार काफ़ी देर सर्चिंग करने के बाद नेट स्लो, जैसे ही आप रिफ्रेश करते हैं तो वो होम पेज पे चले जाते हैं। अगर न्यू टैब खुला हुआ होगा तो वही पेज ही आपका रिफ्रेश होगा। जैसे ही आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से व्यू आ जाएगा। नीचे लास्ट पे जाएंगे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अगर कोई शो हो रही होगी तो इसका मतलब वो एडवर्टाइजमेंट रियल होगी। आपने ये डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके अपनी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपसे लोकेशन मांगेगा कहाँ पे डाउनलोड करनी है, और आपने सेव पे क्लिक कर देना है। ये होगी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट करने का। अब हमने इस पे अप्लाई कैसे करना है, आपको यहाँ पे जो नज़र आ रही है एडवर्टाइजमेंट, देखें इसके सामने यहाँ पे डिटेल आ रहा है और उसके नीचे एक बटन आ रहा है अप्लाई नाउ। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे उसी तरह राइट क्लिक करना है। नहीं, ये आप राइट क्लिक करें या ना करें ये न्यू टैब में ओपन हो जाता है। ठीक है, देखें एक सेकंड मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में न्यू टैब होता है। बहरहाल आप कंट्रोल प्रेस करके अगर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपके सामने सॉरी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे ना आपके सामने कुछ इस तरह का लोगो शो होगा। क्योंकि एक अभी हमारा जो अकाउंट है वो हमने लॉग इन किया है, तो इस वजह से हम जो है इसको एक देखना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम जो बंदा यहाँ पे आके इस पे क्लिक करेगा ना अप्लाई नाउ पे, तो उसके सामने कुछ मैं इसको एक दफ़ा लॉग आउट कर दूँ ताकि हमारा जो है ना वो अकाउंट क्रिएशन का भी, रजिस्ट्रेशन का भी आपको पता चल जाए कि न्यू अकाउंट आपने कैसे बनाना है। ले जी, जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह का एक मोनोग्राम शो हो जाएगा कि आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करें। फर्स्ट में आपने अपना CNIC ऐड करना है, डैशेस नहीं ऐड करनी, सिर्फ CNIC के नंबर ऐड करने हैं, विदाउट डैशेस आपने ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नेम, ये चीज़ आपने समझनी है। काफ़ी सारे हमारे दोस्त ये कहते हैं जी कि काफ़ी लोगों का 2 हिस्सों का नाम होता है, यानी कि मोहम्मद बिलाल, उसका फर्स्ट नेम हो गया मोहम्मद, सेकंड नेम हो गया बिलाल, लास्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम बिलाल। कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनके 3 हिस्से, यानी कि आप देखें मोहम्मद हारून इकबाल, मोहम्मद शाहिद इकबाल, मोहम्मद नसीम इकबाल, कोई से भी आप देख लें उनके अगर 3 नाम है तो वो ये पूछते हैं कि हमने फर्स्ट नेम में क्या एंटर करना है और लास्ट नेम में क्या एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरेंस दे दूं कि आपने फर्स्ट नेम में पहले दोनों नेम ऐड करने हैं, यानी कि मोहम्मद फरहान है
محمد فرحان لکھ دیں، محمد اسپیس فرحان، اور لاسٹ نیم میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اقبال، یعنی کہ تینوں نام آپ کے اس میں مینشن ہوگی. یہ نہ کہیں کہ آپ کہیں محمد لکھ دیں اس میں اور ہارون اس میں لکھ دیں، یا فرحان اور اقبال آپ جو ہے وہ بھول جائیں تو پھر آپ کا نام جو ہے غلط ہوگا. 3 ہندسوں والے جو لفظ ہیں وہ اپنے 2 نام فرسٹ میں لکھیں گے اور ایک جو آخری ہوگا وہ لاسٹ والے خانے میں. اس کے بعد خانہ آتا ہے جی موبائل نمبر کا. موبائل نمبر والے خانے میں آپ نے جیسے ہی یہاں پہ موبائل نمبر لکھنا ہے. فار ایگزامپل میں ایک موبائل نمبر لکھتا ہوں 0399999. ایک سیکنڈ، اس کے اندر یہ ابھی تو ہم اس کے اندر کوئی ڈال لیتے ہیں غلط CNIC ایگزامپل کے طور پہ. میں اس کی رجسٹریشن نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں ابھی موبائل کا نمبر آیا نام 0399999999. یہ جیسے آپ نمبر ایڈ کر کے نیچے ای میل میں کلک کریں گے، نمبر کے نیچے یہ دیکھیں OTP کا آپشن آ گیا ہے. تو آپ لوگوں کا موبائل نمبر جو بھی ہوگا جیسے آپ اس کو یہاں پہ انٹر کریں گے فوراً سے آپ کو ایک میسج موصول ہو جائے گا جس کے اندر آپ کے اس اپلیکیشن کا OTP لکھا ہوگا. وہ OTP 3 ہندسوں کا بھی ہو سکتا ہے، 4 ہندسوں کا بھی ہوتا ہے. وہ یہاں پہ آپ جیسے انٹر کر کے یہ نیچے والے خانے میں کلک کریں گے آٹومیٹک یہ ویریفائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہاں ای میل لکھنی ہے، ای میل کے نیچے پاسورڈ لکھنا ہے. ای میل ویریفائی وہ نہیں کرتے، کوئی کوڈ نہیں آتا، جسٹ موبائل پہ ویریفیکیشن ہوتی ہے. اور پاسورڈ یہاں پہ لکھنے ہیں ایک جیسا پاسورڈ، اس میں بھی ایک پاسورڈ، اس میں سیم ایک جیسا، ٹھیک ہے؟ اور آئی ایگری کے بٹن کلک کر کے کریٹ یور اکاؤنٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ہم جائیں گے نیکسٹ پیج پہ. میں اس کو لاگ ان کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اپنا ای میل ایڈریس CNIC اور پاسورڈ انٹر کیا ہے تو میں کچھ اس طرح کے ایک ہوم پیج پہ آ جاؤں گا. یہاں پہ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے جو اچھی چیز ہے ان اپلیکیشن میں کون سی چیز ہے، وہ ہے ایڈٹ اپلیکیشن. یعنی کہ لاسٹ ڈیٹ سے پہلے آپ لوگ اپنی اپلیکیشن کو کسی بھی غلطی کی صورت میں ایڈٹ کر کے اس کو دوبارہ کریکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہاں پہ آپشن آیا جناب ایکسپیرینس پالیسی. آن لائن فارم جمع کرانے کے بعد جو بھی نئے تجربے کے دعوے شامل کیے گئے ہیں انہیں ایڈ ہونے کی کوشش کی طور پر دیکھا جائے گا. اگر وہ کسی بھی تنظیم سے آئے تو قبول نہیں کیے جائیں گے. یعنی کہ آن لائن فارم جمع کرانے کے بعد جو لوگ کوئی نیا تجربہ مطلب ڈالنا چاہتے ہوں، کہتے ہوں کہ میں کوئی نیا تجربہ مل گیا تو وہ پھر تجربہ جو ہے اس کو تنظیم سے نہیں کیا جائے گا. کسی اور ادارے سے اگر وہ آتے ہیں تو وہ ان کو نہیں دیکھا جائے گا. فائنل ڈیٹ کیا ہے آن لائن درخواست؟ اس کی جو فائنل ڈیٹ ہے وہ ہے جناب کہ ہم یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں کہ فائنل ڈیٹ خواہاں فراہم کرنے کا مطلوب یعنی کہ فائنل ڈیٹ جو ہے لاسٹ 4 ہی ہے، اس سے آگے کوئی ڈیٹ نہیں بڑھے گی. ٹیسٹ کی تاریخ، وقت اور مقام کا ذکر رول نمبر سلپ پر کیا جائے گا. یہ تو ہمیں پتہ ہے آلریڈی، تو ان چیزوں میں ہم ٹائم ضائع نہیں کرتے. جیسے آپ اس ہوم پیج پہ آئیں گے آپ لوگوں کو یہاں پر ٹاپ پہ نظر آئے گا کریٹ اپڈیٹ پروفائل. آپ کریٹ اپڈیٹ پروفائل پہ آئیں گے، یہاں پہ ایک نیا فارم اوپن ہو جائے گا. میں آپ کو دکھاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی کم از کم جو ہے جتنے بھی کے سائز کی اور میکسیمم جو سائز ہے وہ 512 KB کی آپ کی امیج جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. آپ براؤز کے بٹن پہ کلک کریں گے، جہاں پہ آپ کی امیجز ہیں وہاں سے امیج کو اٹھا کے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے. نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے، فرسٹ خانہ نیم، لاسٹ نیم، وہ ساری چیزیں انٹر ہے. CNIC بھی آپ کا انٹر ہوگا. یہاں پہ آپ نے فادر نیم لکھنا ہے. اس کے بعد ای میل آلریڈی ہوگی. ڈیٹ آف برتھ جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ کیلنڈر اوپن ہوگا. اس بٹن پہ کلک کر کے یہاں پہ سال پہ کلک کریں گے، اوپر لے جائیں گے، اپنا سال سلیکٹ کریں گے جو بھی آپ کی پیدائش ہے. اس کے بعد مہینہ، اس کے بعد آپ کا دن، اور یہاں پہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ ایڈ ہو جائے. ٹھیک ہے، ڈیٹ آف برتھ ایڈ ہونے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ پرماننٹ ایڈریس ہے. اب پرماننٹ ایڈریس اور پوسٹل ایڈریس میں آپ کو ایک چھوٹا سا فرق بتا دوں. پہلے کافی ساری ویڈیوز میں نے بتایا ہے لیکن اس میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ایک شہر سے چھوڑ کے دوسرے شہر میں شفٹ ہوتے ہیں کسی جاب کے سلسلے میں یا کسی اور وجہ سے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ شناختی کارڈ بناتے ہیں جو ان کا جو پرماننٹ ایڈریس ہوتا ہے وہ اپنا پیچھے والا گاؤں، آبائی گاؤں وہ لکھواتے ہیں، اور جو ان کا پوسٹل ایڈریس ہوتا ہے وہ اپنا کرنٹ جو ایڈریس ہے وہ لکھواتے ہیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ وہ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ان کا عارضی پتہ. ٹھیک ہے، تو وہ ڈاک والے پتے میں آپ لکھنا ہے. جن لوگوں کے 2 پتے لکھے ہوئے ہیں یعنی کہ پرماننٹ اور پوسٹل، اور تو پرماننٹ ان کا کون ہوگا، جو وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی ہے، جو ان کا آبائی گاؤں ہے وہ انہوں نے پرماننٹ ایڈریس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ والا ایڈریس.
جو ان کا رہائشی ایڈریس ہو جہاں پہ وہ اپنی ڈاک منگوانا چاہتے ہیں اور نمبر سلپ، اگر رول نمبر سلپ آپ اپنے آبائی گاؤں تو نہیں منگوائیں گے نا کہ آپ دوبارہ وہاں جائیں اپنی سلپ لینے، تو آپ کا پوسٹل ایڈریس جو ہے وہ آپ کے شناختی کارڈ پہ جو کرنٹ لکھا ہوا ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو ایڈریس دونوں آپ لکھ رہے ہیں یہ آپ کے شناختی کارڈ پہ بھی لکھے ہوئے ہوں. اب جن لوگوں کے دونوں ایڈریس ایک جیسے ہیں، یعنی کہ وہ دوسرے شہر میں شفٹ بھی ہیں لیکن شناختی کارڈ پہ انہوں نے اپنا آبائی گاؤں والا ہی ایڈریس لکھوایا ہوا ہے، یا پھر انہوں نے بالکل اپنے دونوں ایڈریس چینج کروا دیے ہیں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں کہ انہوں نے گاؤں میں واپس کبھی نہیں جانا رہنے، تو انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، تو دونوں خانوں میں آپ نے سیم وہی ایڈریس پورٹ کر دینے ہیں. ٹھیک ہے. کافی سارے ایسے دوستی ہیں ہمارے جن کے دونوں ایک ہی ایڈریس ہیں، وہ اپنے گاؤں میں رہ رہے ہیں، تو وہ اپنے دونوں خانوں میں اپنے ایڈریس لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ڈسٹرکٹ آف ریزیڈنٹ، آپ کا ضلع کون سا ہے، لسٹ میں آپ کا ضلع ہوگا، آپ نے ڈھونڈنا ہے اور اس کو یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے. ضلع ایڈ کرنے کے بعد موبائل نمبر آپ نے چیک کر لینا ہے، وہ آلریڈی انٹر ہے. اچھا، الٹرنیٹ کانٹیکٹ نمبر، یہاں پہ اپنے والد کا کانٹیکٹ نمبر لکھ دینا ہے. الٹرنیٹ کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ موبائل نمبر بند ہو تو آپ کون سے موبائل نمبر پہ رابطہ کرانا چاہتے ہیں. جینڈر سلیکٹ کرنا ہے، آلریڈی میل ہے یا فیمیل، جو آپ کو صحیح لگے. اچھا جی، پروونس آف ڈومیسائل، پروونس بھی صوبہ ہے، صوبہ آپ نے سلیکٹ کر لینا. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ کی لسٹ، جیسے ہی آپ یہاں پہ اپنا صوبہ سلیکٹ کریں گے، پنجاب کیا میں تو پنجاب کے جو ضلع ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے. اگر آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کرتے ہیں تو اسلام آباد کے ضلع یہاں پہ اوپن ہو جائیں گے. تھوڑی دیر سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ جو بھی آپ صوبہ سلیکٹ کریں گے اس کے ڈسٹرکٹ جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جیسی ڈسٹرکٹ سے آ رہے اس کے بعد ہے بلڈ گروپ. آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے، اگر آپ نے اپنا بلڈ گروپ چیک کروایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اپنا کسی بھی گورنمنٹ اسپتال میں جائیں، ان کو کہیں جی کہ ہم نے بلڈ گروپ چیک کروانا ہے، وہ آپ کو بلڈ گروپ چیک کر کے دیں گے. اگر آپ کو گورنمنٹ میں فیسلٹی نہیں ملتی تو پھر آپ جو ہے پرائیویٹ کسی بھی جگہ پہ جا کے 400-500 روپے میں اپنا بلڈ گروپ چیک کروا سکتے ہیں. ریلیجن اسلام ہے یا نان مسلم ہے وہ آپ دیکھ لیں. ازدواجی حیثیت، میرڈ ہیں نان میرڈ ہیں وہ آپ نے دیکھ لینا ہے. اور آپ کا کرنٹ پیشہ جو ہے وہ کیا ہے. اگر آپ فری ہیں، کوئی جاب نہیں کر رہے تو آپ نے ان امپلائڈ پہ کلک کرنا ہے. اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہے تو گورنمنٹ سرونٹ پہ کلک کریں گے. ایکس سروس مین ہے، ریٹائرڈ ہیں یا مطلب پرائیویٹ جاب چھوڑ دی ہے تو پھر آپ نے اس پہ لکھنا ہے. اور اگر آپ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں تو پھر آپ نے پرائیویٹ جاب پہ کلک کرنا ہے. جیسے آپ نے یہ چیزیں یہاں تک اس پیشہ ورانہ تک کرنٹ جو ہے کیا کہتے ہیں آکوپیشن تک آپ نے ایڈ جب کر لیں تو آپ نے سیو پرسنل انفارمیشن پہ لازمی کلک کرنا ہے. تو میں ذرا ویڈیو کو سٹاپ کر کے یہاں پہ سرسری طور پہ، کیونکہ یہ میں نے ویسے ہی اکاؤنٹ بنایا، اس میں ریئل کچھ بھی نہیں ہے، نہ شناختی کارڈ ریئل ہے نہ کچھ، تو میں ان خانوں کو پورا کر لوں تاکہ اگلے جو مرحلہ ہے اس تک ہم پہنچ سکیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہماری جو دیکھیں پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہو چکا ہے. دیکھیں جو بھی ہم نے یہاں پہ پٹ کیا وہ سیو ہو گیا ہے. اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ایجوکیشن ڈیٹیلز. ایجوکیشن ڈیٹیلز میں آپ نے تمام تر چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا یہاں پہ ہیڈنگ کو پڑھنا، پلیز انٹر اکیڈمک ایجوکیشن فالوئنگ انڈر آرڈر جو ہے CSS HSS، یعنی کہ سب سے پہلے میٹرک کی، اس کے بعد FA، اس کے بعد BA MA، جتنی بھی آپ کی ڈگری ہیں، یعنی کہ سٹارٹ آپ نے چھوٹی چھوٹی ڈگری سے کرنا ہے. پہلے خانے میں کیا کریں گے، آپ کی ڈگری کیا ہے، ڈگری کا کون سا سال ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے 10 ایئر، یعنی کہ میٹرک ہے تو ڈگری کا سال 10 ایئر ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے. جیسے آپ 10 ایئر پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے آگے ڈگری کا نام ہے، ڈگری کا نام آ جائے گا میٹریکولیشن. ٹھیک ہے. میٹریکولیشن کے بعد آپ نے یہاں پہ میجر سبجیکٹ پہ کلک کرنا ہے. آپ کی سائنس ہے، آرٹس ہے، جو بھی ہے، تو آپ لوگ یہاں پہ یہ سرچ والے خانے میں 1 منٹ سے کلک کریں گے. SC، ٹھیک ہے، SCIENC میں نے لکھ کے یہاں پہ انٹر کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری سائنس کا جو سسٹم ہے وہ آتا ہے، شو ہوتا ہے کہ نہیں. اچھا یہ سرچنگ میں نہیں آیا تو ہم اس کو نیچے ایس والی جگہ پہ جاتے ہیں، ذرا دیکھیں جی سائنس. یہ دیکھیں جی سائنس لکھا ہوا ہے تو ہم نے سائنس کرا ہے. اگر آرٹس ہوگا تو پھر آپ نے یہاں پہ اوپر جانا ہے. دیکھیں ہم یہاں پہ آرٹس سمپل آرٹس نہیں ہوگا، یہ ہوگا فائن اینڈ آرٹس. ٹھیک ہے. تو آپ نے F والے خانے میں جانا ہے. میں آپ کو ڈھونڈ کے دکھا دیتا ہوں کہ فائن اینڈ DEF پہ یہ دیکھیں فائن آرٹس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کی آرٹس کی جو ہے ڈگری اس طرح آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. سائنس کا سمپل سلیکٹ ہے اور جو آرٹس والے ہیں
انہوں نے یہاں پہ کرنا ہے فائن آرٹس. یہ دیکھیں میں نے امیج اپلوڈ کی تھی, ابھی مجھے میسج آ رہا ہے کہ آپ کی جو امیج ہے وہ سکسیسفلی اپڈیٹڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی تھوڑا نیٹ کا ایشو ہے اس لیے فائن آرٹس کو بھی یہ سلیکٹ نہیں کر رہا, تو میں کوئی سا بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں. آپ کو سمجھا دیا ہے سائنس کا بھی اور آرٹس کا بھی کہ آپ لوگوں نے کس طرح اس کو اپڈیٹ کرنا ہے, تو آپ لوگوں نے یہ دیکھ لینا ہے. ابھی میں اس کو تھوڑا سا پاؤز کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں جی, آئی تھنک سو کہ مارکس دوبارہ سے کر لیتے ہیں. اور سمپل سے اصل میں نا یہاں پہ نیٹ کی پرابلم ہے, میں تھوڑا سا ویڈیو کو پاؤز کر دیتا ہوں تاکہ بڑی نہ ہوگی. اچھا, یہاں پہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, آئی تھنک سو کہ میں نے کچھ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ کر دی. یہاں پہ میں نے اس کی ہیڈنگ کو نہیں پڑھا, تو دوبارہ سے میں آپ کو ہیڈنگ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہاں پہ میجر سبجیکٹس لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میجر سبجیکٹ. تو میجر سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے میجر جو مضامین ہیں وہ کون سے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں, آپ کے دیکھیں گے آپ کو یہاں پہ مینجمنٹ سیکٹر, سائنس, انفارمیشن, جو بھی آپ کے سبجیکٹ ہیں. دیکھیں یہ اردو بھی آیا ہوا ہے, انگلش بھی, سارے سبجیکٹ جو آپ کے میٹرک میں ہمیں 1 بائی 1 کر کے آپ نے ان کو سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد پھر آپ جیسے سلیکٹ کرتے آئیں گے نا, جو سبجیکٹ آپ سلیکٹ کرتے آئیں گے وہ دیکھیں یہاں پہ شو ہوتے جائیں گے. یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ, یہ دیکھیں یہ شو ہو رہے ہیں. تو آپ کے 6-7 جو بھی مضمون ہوں گے وہ یہاں پہ آپ نے پوٹ کر دینے ہیں. اس کی کلیئرنس میں بھی پوچھ لیتا ہوں. تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, سائنس یا آرٹس کا جو آپشن ہے یار کلیئر. اچھا جی, یہاں پہ ایک تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے, میں بتانے میں ذرا بھول گیا ہوں. تو یہاں پہ جو سائنس اور آرٹس نہیں سلیکٹ کرنا, یہ دیکھیں مضامین لکھے ہوئے ہیں سارے. ٹھیک ہے, تو مضامین میں میجر مضامین 3 آپ سلیکٹ کر لیں. اگر سائنس ہے آپ کی, فزکس, کیمسٹری, بایو جو آپ نے رکھا ان تینوں کو سلیکٹ کر لیں. اگر آپ کی آرٹس ہے تو میجر جو سبجیکٹ ہیں وہ ان میں سے آپ سلیکٹ کریں گے. آپ جو بھی سلیکٹ کریں گے دیکھیں کلک کریں گے, تھوڑی سی سرچنگ کرنے کے بعد یہ ساتھ میں آپ دیکھیں یہاں پہ شو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ نے اپنے 3 میجر سبجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ کر دینے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پاسنگ ایئر. آپ جیسے اس پہ کلک کریں گے پاسنگ ایئر, یہاں پہ سال اپنا سلیکٹ کریں گے کہ آپ نے میٹرک کون سے سال میں کی ہے, تو آپ نے یہاں پہ سال, مہینہ اور ڈیٹ ایڈ کرنی ہے. اچھا جی, مارکس ٹائپ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے مارکس میں بتانا ہے, جی پی اے میں یا پرسنٹیج. تو ظاہر سی بات ہے مارکس میں بتائیں کہ مارکس کلیکٹ کریں. اس کے بعد اب 10 مارکس یہاں پہ 800 لکھ دیتے ہیں, میں ویسے ہی لکھ رہا ہوں, اور ٹوٹل مارک 1100. اس کے بعد بورڈ اور یونیورسٹی کون سی, آپ کا جو بھی بورڈ ہے آپ اس کو نیچے سرچ نہ کریں, سرچ میں کافی ٹائم لگتا ہے. اس بٹن کو پکڑ کے نیچے کریں گے. اگر سرگودا یونیورسٹی ہے, سرگودا بورڈ ہے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ 22 والی جگہ پہ آئیں گے. 22 سرگودا یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن راولپنڈی, بورڈ آف نوشہرہ, یہاں پہ سارے لکھے ہوئے دیکھیں نا. ابھی یہاں پہ ڈی اے خان آیا ہے, سرگودا بھی آ جائے گا. تو یہ سارے جو دیکھیں نا یہاں پہ بورڈ ہے وہ انٹر کیے ہوئے ہیں. جو میٹرک کا لیول ہے اور جو ایف اے کا لیول ہے اس میں تو ظاہر سی بات ہے بورڈ ہی لگے گا. جو آپ کی بی اے یا ایم اے ہوگی تو اس میں آپ نے یونیورسٹی سرچ کرنی ہے. یہ دیکھیں جیسے سرگودا ہے, سہیوال ہے, جو بھی آپ کا بورڈ ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے. یہ تھوڑی سی سرچنگ کرے گا اور یہاں پہ آپ کا جو بورڈ ہے وہ ایڈ کر دے گا. ٹھیک ہے, اب آپ کی ایک ایجوکیشن کی ڈگری جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے. دیکھیں ہماری ویڈیو اس ٹائم 17 منٹ پہ 18-19 منٹ پہ پہنچ گئی ہے, لیکن میں کیوں اتنی لمبی ویڈیو بنا رہا ہوں, تاکہ 1 بائی 1 ہر چیز کی آپ کو سمجھ ہو, کوئی بھی چیز آپ سے اسکپ نہ ہو, کسی بھی چیز کے لیے آپ کو دوبارہ سے کہیں سے سرچ نہ کرنا پڑے. آپ کی میٹرک کی کوالیفیکیشن ایڈ ہونے کے بعد آپ نے سیو ایجوکیشن پہ نہیں کرنا, بلکہ آپ نے ایڈ مور پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ایڈ مور پہ آپ جیسے کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے کچھ اور خانے, یہ دیکھیں اوپر میٹرک آ گئی آپ کی, نیچے آپ کا ایک اور خانہ آ گیا. اب آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے, اب آپ نے ایف اے کی انفارمیشن ساری اسی طرح ایڈ کرنی ہے. جیسے آپ ایف اے ایڈ کریں گے آپ دوبارہ ایڈ مور پہ کلک کریں گے. دوبارہ ایڈ مور پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے نیچے یہ سامنے دیکھیں ایک اور خانہ بھی آ جائے گا. وہ کیا لکھتا ہے جی کہ آپ پہلے اس کو فل اپ کریں. آپ ایف اے والی کو فل اپ کرنے کے بعد آپ لوگ جیسی سیو ہوگی تو آپ نے ایڈ مور پہ کلک کرنا ہے, آپ لوگوں کے سامنے اور خانے کھول ہو جائیں گے. اس طرح آپ ایف اے, بی اے, ایم اے اپنی تمام ڈگریز کو فل اپ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو میں اس کو ختم کرتا ہوں. میں صرف میٹرک ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آگے فارم کو بھی لے جاؤں گا. اگر ساری کوالیفیکیشن یہاں پہ ایڈ کروں گا تو پھر میرے لیے
ٹائم کا بہت زیادہ ایک ہوگا اور ویڈیو بھی بہت زیادہ ہماری لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ایجوکیشن ریکارڈ سکسیسفلی سیوڈ. اس کے بعد آ جائے گا آپ کا ایکسپیرینس کا سرٹیفکیٹ. سیم اسی طرح جس طرح آپ نے ایجوکیشن ڈالی ہے, سب سے پہلے آپ کا سیکٹر ڈپارٹمنٹ, آپ کا ڈپارٹمنٹ کون سا. اچھا, آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ نے ڈالنا ہے. ایکسپیرینس کیسے ہوتا ہے؟ ایکسپیرینس کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو آپ نے ہی ایڈ کرنی ہے. سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ دیکھیں, اف آل فیلڈ آر ریکوائرڈ, یعنی کہ اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر ساری فیلڈ آپ کو اس نے ایڈ کرنی ہے. دوسرے خانے میں آپ نے آرگنائزیشن کا نام لکھنا ہے. ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, آپ کیشیئر ہیں, کون سے اکاؤنٹ میں ہیں وہ آپ نے اپنا پوچھ لینا ہے. جاب ٹائٹل, آپ کی سیٹ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے, سٹارٹنگ ڈیٹ کیا ہے, اور اگر آپ ابھی تک کام کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس بٹن پہ کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر آپ یہاں پہ کلک کر کے اس کو فل اپ کرتے ہیں. تو ہم اگر کر رہے ہیں تو پھر ہم اس پہ ایک سیکنڈ اس بٹن پہ کلک کر دیں گے تو ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ابھی فی الحال اس جگہ پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اس کا ٹک ہٹا دیتا ہوں کیونکہ میں نے یہ ایڈ ہی نہیں کرنا, تو ایکسپیرینس میرا ہے ہی نہیں, اس وجہ سے میں اس خانے کو چھوڑ دیتا ہوں. اس خانے کو چھوڑنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے جیسے یہ ساری چیزیں ایڈ کر لینی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں نیچے والے فارم پہ ہر چیز ایڈ ہوگی. ابھی یہ سرچنگ تھوڑی سی کر رہا ہے, یہ ختم ہوتی ہے تو پھر ہم نیکسٹ پیج پہ طرف جائیں گے. یہ ہمارا مین ایریا جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, ویو پروفائل پہ کلک کر دینی ہے. جیسے ہم ویو پروفائل پہ کلک کریں گے, ویو پروفائل کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے ہماری تمام تر تفصیلات جو ہم نے ایڈ کی ہیں وہ شو ہو جائیں گی کہ آپ نے کس طرح سے ایڈ کی ہیں, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, آپ کو کون کون سی چیز کہاں پہ ہے. تو آپ لوگوں نے ان کو دیکھ کے اپنا تمام پوسٹل ایڈریس وغیرہ چیک کر کے, اپنا ایجوکیشن کی تعلیم کا ساری چیز چیک کر کے, ایکسپیرینس کے سال چیک کر کے آپ لوگوں نے دیکھ کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے اوپن اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے. اوپن اپلیکیشن کی کیا مطلب ہے کہ فی الحال جو سیٹیں اوپن ہیں ان کی تفصیلات بتائیں. جیسے آپ اوپن پہ کلک کریں گے, یہ دیکھیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کیریئر اپارچونٹیز کا ایک بٹن آئے گا. جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ ساری سیٹیں آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اوپن ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, فار ایگزامپل میری میٹرک کی میں نے ڈگری ڈالی ہے تو ظاہر سی بات ہے میٹرک والا یا تو لوور ڈویژن کلرک پہ اپلائی کر سکتا ہے یا پھر اپلائی کر سکتا ہے کانسٹیبل پہ. تو میں کانسٹیبل پہ اپلائی کر سکتا ہے یا کانسٹیبل ڈرائیور پہ اور سٹاف ڈرائیور پہ. تو میں کانسٹیبل پہ کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے اگر ڈیٹیل دیکھنی ہے میں ڈیٹیل کے بٹن پہ کلک کروں گا. ڈیٹیل میرے سامنے کچھ اس طرح سے ایک لوگو نظر آ جائے گا. پاکستان کی ہسٹری میں نمبر 1 ویب سائٹ ہے which is going to be so amazing and smooth جو ہے ڈومین کے ساتھ کوئی بھی سسٹم سٹک نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں رکتا, اچھے طریقے سے چلتی ہے اور ایک سلو موشن میں ایک اچھے طریقے سے سموتھ طریقے سے یہ چلتی ہے. جیسے اس بٹن پہ کلک کیا, دیکھیں کانسٹیبل کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ساری چیزیں وہ اس کے سامنے آ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ if do not meet the above mentioned criteria your application candidate will be rejected. اگر آپ اس سیٹ کی کرائٹیریا پہ نہیں جاتے اور آپ ایسی اپلائی کر دیتے ہیں تو پھر آپ ریجیکٹڈ ہوں گے. اس پہ کراس کر کے میں یہاں پہ اپلائی نو کے بٹن پہ کلک کر دوں گا. اب یہ کیا کہہ رہا ہے جی, only candidate meeting the advertised criteria will be considered, other will be rejected and not allowed to appear in any next stage. جو بندے اس سیٹ پہ کرائٹیریا پورا نہیں ہوتا پھر بھی اپلائی کر دیتے ہیں تو وہ اگلے سٹیج میں نہیں بلائے جائیں گے. کیا کرنا ہے, جیسے آپ اپلائی کے بٹن پہ کلک کریں گے, ایک چھوٹا سا پرفارما آپ کے سامنے اوپن ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے, اگر آپ کسی ادارے میں, اس ادارے میں آپ کو کوئی ریلیٹیو ابو امی بھائی کو کام کر رہے ہیں, آپ ایج ریلیکشن چاہتے ہیں یا پھر آپ کوٹا کے لحاظ سے جو بھی چیز چاہتے ہیں ایج ریلیکشن چاہتے ہیں, تو پھر آپ نے اپنے متعلقہ ایج ریڈکشن کے کوٹا کو سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے, کوٹے کون کون سے ہیں, کینڈیڈیٹ بلانگ ٹو دا شیڈول کاسٹ یعنی کہ بدھسٹ ہے, ٹریبیونل ایریا آزاد کشمیر سے ہیں, ناردرن ایریا سے ہیں, تو وہ 3 سال کی ایج کی ریڈکشن ان کو مل جائے گی. ڈسیبل پرسن کو مل جائے گی, گورنمنٹ سروینٹ کو مل جائے گی, ریلیز اور ریٹائرڈ پرسن کو مل جائے گی, ویڈو کے سن جو ہے ڈاٹر آف سول سروینٹ جو ہے ان کو مل جائے گی. کینڈیڈیٹ بلانگ ٹو دا سندھ رورل اور جو ہے بلوچستان کی پوسٹ جو ہے 15 اینڈ ابو انڈر دا فیڈرل ان کو بھی ایج کی ریلیکشن مل جائے گی. لیکن اگر آپ کو نہیں مل رہی تو پھر آپ اس پہ ایل نہیں ہے, کوئی ایج ریلیکشن نہیں رہنی, تو آپ نے ناٹ اپلیکیبل پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے,
جیسے ہی آپ ناٹ اپلیکیبل کلک کریں گے آپ ان کو بتا دیں جی کہ میں ایج ریلیکشن نہیں لینا چاہتا، کسی بھی نیچے والے لنکس پہ میں پورا اترتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ فزیکل ٹیسٹ وغیرہ اور انٹرنس ٹیسٹ جو ہے ریٹن ٹیسٹ وہ آپ نے کہاں پہ دینا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اور اچھی چیز آتی ہے، بندہ یہاں پہ فیصلہ کرتا ہے۔ سفر جو ہے نا وہ انسان کے لیے بڑا معنی رکھتا ہے۔ جب ہم ٹیسٹ دینے جاتے ہیں 5-6 گھنٹوں کا سفر کر کے جائیں نا پھر ہمارا ٹیسٹ دینے کا موڈ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے آپ کو کون سا ایریا جو ہے وہ نزدیک آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلا سینٹر ہے ایبٹ آباد، کوہاٹ ہے، مردان، پشاور، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، ملتان، حیدرآباد، کراچی، سکر، لس بیلا، کوئٹہ، اسلام آباد، گلگت، نوشہرہ۔ تو دیکھیں پنجاب والوں کے لیے بیسٹ جو سینٹر ہے وہ اسلام آباد ہے، ٹھیک ہے، اسلام آباد جانا چاہیے آپ لوگوں کو۔ ایک تو ان کا جو سفر ہے وہ انتہائی اچھا سفر ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ کرتے ہیں موٹر وے ہے، اور لاہور کا بھی اچھا ہے لیکن لاہور میں جو اب نہیں پتا کہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن اسلام آباد میرے خیال میں پنجاب والوں کے لیے بیسٹ ہے۔ پنجاب میں ملتان بھی آتا ہے، گجرانوالہ، فیصل آباد، پشاور۔ تو اپنی ڈسٹینس کو دیکھ کے آپ نے کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو 10 گھنٹوں کا سفر ہو اور آپ اسلام آباد کو سلیکٹ کریں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سینٹر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ لکھو پلیز ریڈ انسٹرکشن بلو فلاں فلاں فلاں، وہ ہر چیز بھائی میں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو اپنے دوستوں کو بتا دیا، تو آپ نے ٹک کر کے اس کو جو ہے لازمی دیکھ لینا ہے۔ یہ تمام تفصیلات جو ہے آپ نے پڑھ لینی ہے کیونکہ یہ ایک پرفارما ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے جو آپ طے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو لازمی پڑھ لینا ہے اور اپلائی کے بٹن پہ کلک کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں کا مین جھٹکا شروع ہوتا ہے 2000 روپے والا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی آپ اپلائی کے بٹن پہ کلک کریں گے اب یہ رک گیا ہے، میرے خیال میں اس نے کوئی میسج دیا ہے، دیر آر نو ایجوکیشن ڈیٹیل پروفائل پلیز اپڈیٹ یور پروفائل اپڈیٹ۔ اچھا دیکھیں جی ہم نے ویسے ایگزامپل کے طور پر ایجوکیشن ڈالی ہے، تو میں ایجوکیشن کو تھوڑا سا نا کلیئر کر لوں تو پھر دوبارہ سے پاؤز ریزیوم کرتے ہیں۔ اچھا میں نے نا وہ ایجوکیشن ڈگری ڈالنے کے بعد یہاں پہ سیو بٹن پہ کلک نہیں کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے میری جو ڈگری ہے وہ سیو نہیں ہوئی تھی۔ تو میں دوبارہ سے 10 ایئر اس کے بعد ڈگری کی ڈیٹیل ڈال کے یہاں پہ یہ سیو ایجوکیشن والے بٹن پہ کلک کروں گا، تب بھی جو ہے وہ میری ڈگری جو ہے میٹرک کی جو سند ہے وہ سیو ہوگی۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ادر ایجوکیشن ڈالنے سے پہلے آپ نے اس کو سیو نہیں کرنا، تو میں خود بھی اس کو سیو کرنا بھول گیا۔ میجر سبجیکٹ 2-3 میں ویسے سلیکٹ کر لیتا ہوں، تو اس میں میں ذرا ویڈیو کو پاؤز کر لیتا ہوں بہت اچھا جیسے ہی میں نے اب تمام اپلیکیشن کو ایڈ کر کے دوبارہ پہ اپلائی کیا ہے، ایک دفعہ میں نیٹ سلو تھا تو میں ریکارڈنگ نہیں لگا سکا، اپلائی ہو گیا، دوبارہ کلک کیا تو وہ کہہ رہے ہیں آپ آلریڈی جو ہے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی آپ اپلائی پہ کلک کریں گے آپ لوگوں نے یہاں پہ سبمیٹڈ اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سبمیٹڈ اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، تھوڑا سا یہ سرچنگ کرے گا، ایک نیا ہوم پیج اوپن ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو سبمیٹڈ اپلیکیشن پہ جیسے میں کلک کروں گا، سبمیٹڈ اپلیکیشن کا مطلب تو سب کو پتہ ہے کہ جو ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کی ہیں وہ آ جائیں گی۔ جتنی بھی اپلیکیشن آپ سبمٹ کریں گے دیکھیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ایک جو ہے اوپن ہو جائے گی اسکرین۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ سب سے پہلے پی ایس آئی ڈی نمبر لکھا ہوا ہے، یہ بیسیکلی پی ایس آئی ڈی نمبر ہے جس پہ آپ نے فیس جمع کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیٹ کا نام ہے، دین اپلیکیشن سٹیٹس پینڈنگ، پینڈنگ کیوں ہے؟ اسی فیس کی وجہ سے ہی ہے، دیکھیں پیمنٹ سٹیٹس ہے ان پیڈ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے جسٹ جائز کیش پہ جانا ہے اور وہاں پہ ون بل سسٹم جو ہوتا ہے، ون بل سسٹم، ٹھیک ہے جی۔ آپ ڈاؤن لوڈ یور فیس سلپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دیکھیں میں ابھی اس کو آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا دیتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے فیس کہاں جمع کرانی ہے؟ ون بل پیمنٹ پہ آپ نے فیس جمع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی آپ کی فیس ہو، آپ 2000 روپے فیس ہے، ون بل سسٹم پہ جا کے آپ نے فیس جمع کرنی ہے، اور جیسے ہی آپ کی فیس جمع ہو گئی، کیونکہ یہ جو 14 ہندسوں کا پی ایس آئی ڈی نمبر ہوتا ہے یہ صرف آپ کا ہی نمبر ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کا نمبر نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایک بھی ہندسہ اس میں غلط ہوا تو کسی اور کی فیس جمع ہو جائے گی، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انڈرسٹینڈ۔ تو آپ نے اپنے یہ 14 کے 14 ہندسے ٹھیک طریقے سے دیکھنے، فیس جمع کرنے کی، فیس جمع کرنے کے 5 سے 10 سیکنڈ بعد آپ کا یہاں پہ جو یہ سٹیٹس ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کہاں گیا ارے اس کو بیک کر لیتے ہیں، دیکھیں جی اس کا میں آپ کو یہ جو سٹیٹس میں نے آپ کو دکھایا ہے ان پیڈ والا، ٹھیک ہے۔ سبمیٹڈ اپلیکیشن
دوبارہ سے چلے جاتے ہیں کیونکہ نیٹ سلو ہو گیا ہے، تو وہ ابھی کہتے ہیں جی کہ آپ سبمیٹڈ اپلیکیشن پہ جائیں. یہ دیکھیں، اور یہ جو ان پیڈ ہے یہ کچھ دیر بعد آپ کا پیڈ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ چیک پیمنٹ سٹیٹس پہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی پیمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پلیز ویٹ پیمنٹ از اسٹل پینڈنگ. آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ پینڈنگ پہ ہے، ابھی جمع نہیں ہوئی. تو باقی جو چیز تھی کہ آپ ایڈٹ اپلیکیشن کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ بتا دوں. آپ نے ویو اپلیکیشن ایڈٹ پہ کلک کرنا ہے. جو بھی چیز آپ اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور لاسٹ ڈیٹ سے پہلے آپ کوئی بھی چیز یہاں پہ جا کر اپنے جو اپلیکیشن ہے اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. بہت لمبی ہو گئی ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو انفارمیشن دینا تھا کہ آپ لوگوں کو صحیح سے جو پتہ چل سکے تھے ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے. اماؤنٹ کافی زیادہ ہے تو غلط اپلائی ہو جائے یا چانس مس ہو جائے تو پھر انسان کو افسوس بہت زیادہ لگتا ہے. تو آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اگر یہ پیمنٹ کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تو مجھے آپ کمنٹس باکس میں بولیں. میں آپ کے لیے علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا کہ آپ نے پیمنٹ کیسے بھیجنی ہے، فیس کیسے جمع کروانی ہے. وہ ایک مکمل طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کیونکہ کافی سارے لڑکوں کا اپلائی میں نے کرنا ہے. تو جیسے میں ان کی فیس جمع کروانے لگوں گا پھر آپ کے لیے ویڈیو جنریٹ کر کے ان کا جو ہے وہ سسٹم آپ لوگوں کو بتا دوں گا. تو جزاک اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.